अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलते हैं आयत नंबर 215 की तरफ। यसअलूना का माज़ा युनफ़िकून, ए नबी वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा फिर बताइए कि क्या खर्च करें। ये जो लफ्ज है ना यसअलूना का, ये कुरान पाक में तकरीबन 13 जगह पर आया है। और 215 जो ये आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उन मसाइल से मुतल्लिक सवाल हैं जो जिहाद और इन्फाक का हुक्म जब आ गया फिर उसके बाद ये जो मुनाफिकीन और कमजोर ईमान के लोग थे उनके जहनों में कुछ सवाल पैदा होना शुरू हुए। सच्चे और पक्के मुसलमानों की तरफ से बहुत कम सवाल किए गए। तजदीद शरीयत का सिलसिला जारी है, पीछे से आपको मालूम होगा, जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इन्हीं सवालात के जवाबात से बतदरीज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने पाया अख्ताम तक पहुंचाया जाएगा। इन सवालों का सिलसिला शुरू है, बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोगों के जहनों में उठ रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे थे मुनाफिकीन, यहूद उनको पीछे से शह देते थे, ब्रेन वॉशिंग करते थे। फिर जो कमजोर ईमान के लोग हैं उनके जहनों में भी सवाल आते थे, तो वो सवाल जब सामने आते या लोगों के जहनों में उठते तो अल्लाह ताला फिर उन सवालों को वहीं पर ही डिस्कस करते, जवाब दे दिया करते। सवाल क्या है? ये सालूना का, वो आपसे सवाल करती हैं किस चीज के बारे में? माज़ा युनफिकून, के वो क्या खर्च करें। खर्च किस हवाले से? माल के हवाले से। माल में से क्या निकालें, कब निकालें, कितना निकालें, किसके लिए निकालें, बेशुमार सवालात हैं। कुल, इन्हें कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, माल में से जितना भी तुम खर्च करो तो किसके लिए खर्च करो, ये आगे हम अभी पढ़ते हैं। यहाँ अल्लाह ने क्या खर्च करें का जवाब दे दिया गया कि किस पे खर्च करना है। ए नबी इनको बताइए कि आओ मैं तुम्हें बताऊं किस पे खर्च करना है, क्योंकि असल तरबियत ही ये है, खोल कर बताया जाए, समझाया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये बात हमें खोल कर बताई जा रही है। इसी टुकड़े में लफ्ज खैर आया है, मिन खैर। खैर, खैर किसे कहते हैं? माल को। खैर माल को कहते हैं। खर्च करो अपने माल को, माल में से। खैर कौन सा माल होता है? जो जायज तरीकों से कमाया जाता है और फिर जायज रास्तों में खर्च किया जाता है, ऐसा माल खैर बन जाता है। माले खैर, खैर क्या चीज है? खैर या उर्दू में खैर बोलेंगे, क्या चीज है? सही रास्तों से कमाए हुए माल को सही रास्तों पर खर्च करना, वो खैर बन जाता है। क्योंकि माल बजाते खुद नापसंदीदा चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल उसे पसंदीदा बनाता है या नापसंदीदा बनाता है। दो बातें हैं इस जवाब में। नंबर 1, जो कोई भी खर्च करता है वो अल्लाह की जेब में नहीं जाता, वो किसी के माल का मोहताज नहीं है, बल्कि वो एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से हमें लौटा देता है। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है अपने बंदों पर। अब हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हम खुद, ये हम ही है ना, यानी हमारे और हम, ये हमारा अपना एक सर्कल है, क्लोज सर्कल है, जिनकी खिदमत में हम माल खर्च करते हैं, जिनका फायदा सबको पहुंचता है। अल्लाह ताला असल में वो फायदा हमें पहुंचा रहे हैं जब हम निकाल कर अपने ही सर्कल में माल खर्च कर रहे होते हैं। दूसरी बात, जो भी खर्च करें अल्लाह के इल्म में है, एक खर्च का बदला, 1 रुपया खर्च करने का बदला 10, 70, 700 और उससे भी बढ़ा चढ़ा कर देने का अल्लाह ने वादा किया हुआ। अजर कितना ज्यादा है। ये ज्यादा अजर किस चीज
کی وجہ سے ہے، کس چیز کا رزلٹ ہے، کس چیز کا بدلہ ہے کہ بندے نے کتنا اس کو اخلاص سے خرچ کیا، اس خرچ کے پیچھے اس کی قربانی کتنی تھی، اس کے مطابق اللہ ایک کا بدلہ ہزاروں لاکھوں میں بھی دیتا ہے۔ اب اللہ ان کے سوال کا جواب کس انداز میں دے رہے ہیں؟ یہ نفلی صدقات ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے، وہ لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں، یعنی باہر کے تو نہیں ہے نا، اپنے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے نا، ان کی ضروریات بھی تمہارے سامنے ہیں، لہذا جتنی ہمت اور جتنا حوصلہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ دو۔ تم جو خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اسے بھلانے والا نہیں، نظر انداز کرنے والا نہیں، بلکہ وہ اس کا تمہیں بھرپور بدلہ عطا کرے گا۔ اب جن پر یہ خیر خرچ کرنا ہے ان کی ترتیب سے لسٹ دے دی گئی، گویا توجہ دلا دی گئی۔ کیا فرمایا؟ کل ما انفقتم من خیر، جو خیر بھی تم خرچ کرو تو کس کے لیے ہے؟ نمبر 1 فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے کھولتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں۔ والدین کا ذکر بیوی بچوں سے پہلے، وجہ اس لیے کہ لوگ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کم ہی کوتاہی کرتے ہیں لوگ، لیکن کم کوتاہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ والدین پہ خرچ کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، والدین کے حقوق بھول جاتے ہیں، والدین کی جو فائنینشلی ضروریات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، بس اپنی ذات کے، اپنے دوستوں پر، اپنی عیاشیوں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے لسٹ میں والدین کا نام دیا ہے کہ خرچ کرنا ہے تو جو نفلی خرچ ہے تمہارا، وہ اس کے حقدار سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں۔ نمبر 2 والاقربین، یہ اقربین زیادہ قریب کے لوگوں کے لیے آتا ہے، کلوزسٹ، جن میں انسان کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی یا شوہر کے بہن بھائی، یا شوہر کے سمجھے کہ بیوی کے بہن بھائی، دونوں کے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرنا، یا قریبی لوگ جیسے چچا، تایا، پھپھو، خالہ، ماموں، یہ کلوز رشتے ہیں۔ والدین کے بعد یعنی اپنے اوپر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر، اس کے بعد والدین کے اوپر، والدین سے پھر آگے جائیں، سرکل کو بڑھا رہے ہیں، کتنی ترتیب سے اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں۔ پھر چچا، تایا، یہ والے رشتے آتے ہیں، اس کے بعد پھر فرسٹ کزنز آتے ہیں، اس کے بعد پھر سیکنڈ کزنز آتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے پھر آگے پھر آگے۔ یہ رشتہ داروں کی والاقربین کی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھا دی۔ پھر اس میں ہی اپنے بچوں کے بچے بھی آ جاتے ہیں، یعنی نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، ان کے اوپر بھی خرچ آ جاتا ہے اقربین کی صف کے اندر۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں تو خرچ میں ان لوگوں کا غریب ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ غریب غربا ہے تو آپ ان پہ خرچ کریں، والدین غریب ہیں تو آپ خرچ کریں، رشتہ دار غریب ہیں تو آپ خرچ کریں گے تو خرچ ہوگا، نہیں، بلکہ ہم انہیں جو بھی تحفے تحائف دیتے ہیں، جو ہم انہیں کھلاتے پلاتے ہیں مہمانداریوں کے اندر صلہ رحمی کی وجہ سے، جتنا پیسہ لگ رہا ہے اس مد کے اوپر، وہ سارے کا سارا خرچ والاقربین کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ غریب ہے تو ڈبل ثواب ہے کہ آپ نے غریب کی مدد بھی کی اور رشتہ داری کا، اگر وہ کھاتے پیتے ہیں آپ ان کو جو بھی لین دین کر رہے ہیں تو وہ ایک اجر کا باعث ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات بتا دی، کیونکہ انسان کے جب تھوڑا بخیل سا ہوتا ہے تو ہول پڑتے ہیں کہ اتنا خرچ کریں، اور وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ سسرالیوں پہ خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، میکے والوں پہ خرچ کرنا مشکل نہیں لگتا، لڑکے والے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں پہ وہ کھلا خرچ کرے گا، بیوی کے والدین یا بہن بھائیوں کا ذکر آئے گا تو اس کو بھی ہول پڑنے شروع ہو جائیں گی۔ یہ رشتے جو ہے نا یہ کلوز رشتے ہیں،
دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ریلیٹیوز کو، کلوز ریلیٹیوز کو پہلے توجہ دیں خرچ کے معاملے میں، اور اللہ سے حجر سمیٹ۔ اور یاد رکھیے کہ بیوی بچوں کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں بہت صراحت سے ان پہ خرچ کو بھی موضوع جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ لازم ہے۔ بہرحال یہاں ان لوگوں کی لسٹ جن پر خرچ کرنا انسان عموماً بھول جاتا ہے یا انہیں اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت ان کو دینی چاہیے تھی۔ اس میں جو خرچ ہے بس یہ دیکھیں کہ ون سائیڈڈ رکھیں صحیح، للہ۔ اجر کب ہے؟ للہ۔ یہ نہیں کہ آج میں خرچ کروں گی، آج دوں گی تو کل مجھے بھی ملے گا، یا فلاں ٹائم پہ انہوں نے مجھے دیا تھا تو اب بدلے میں ان کو دے رہی ہوں۔ جو دے رہے ہیں، جتنا دے رہے ہیں، للہ دینے کی کوشش کریں، بہترین دینے کی کوشش کریں، اللہ کی خاطر دینے کی کوشش کریں۔ بات پھر وہاں ایک اور سیکھنے کی ہے یہاں پر کہ زندگی میں جب بھی کوئی کام کرے نا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ملنا جلنا، خرچ کرنا، ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ ہر چیز میں خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پہ، اب یہ نہیں کہ غریبوں مسکینوں کو ہم بھول جائیں، یا غریبوں مسکینوں کو ہی ہم نے پکڑ لیا ہم رشتہ داروں کو بھول جائیں۔ ہر ایک رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، ہر کیٹیگری کو ہمیں دیکھ کر چلنا ہے۔ اس انداز میں ہم نے اپنا بجٹ مینٹین کرنا ہے کہ ہم مختلف لوگوں کے حصے اس کے اندر سے نکال سکیں۔ آگے آ جائیے، اگلی جو کیٹیگری کا ڈیزرونگ جو کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں وہ ہیں والیتامہ۔ یتامہ، یہ بھی وہی بات، یتیم غریب ہے ڈبل اجر، یتیم امیر ہے اس پر خرچ اللہ کی خاطر، اس کا بھی بہترین اجر خود اللہ نے حکم دیا۔ ان کو دیتے دلاتے رہیں، اور اس میں خاص طور پر ان کی پسند کی چیزیں، جیسے ان کے والد زندہ ہوتے تو وہ ان کے لیے کیا کرتے، اگر آپ کے لیے افورڈیبل ہے، خود جا رہے ہیں اپنے بچوں کو سیر سپاٹے پہ لے کے جا رہے ہیں، ووٹنگ کر رہے ہیں، کہیں دور جا رہے ہیں، ان کو بھی بٹھا لیں ساتھ، ان کو بھی لے چلیں کبھی کبھی، یعنی ان کے اوپر بھی لگائیں، ان کو بھی ساتھ اپنے شامل کریں۔ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ان کی پسند کی چیزیں ان کو لے دیں، ان کے پسند کے جوتے ان کو لے دیں، کیونکہ ہمارے خیال میں تو جو غریب ہوتے ہیں ان کی کوئی پسند نہیں ہوتی، ان کو پسند کا حق نہیں ہوتا، بس جو دیں آپ کی مرضی، آپ نے دے دیا۔ نہیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر ان کی پسند کا خیال رکھ کر ان پہ خرچ کرنا، یہ بڑا ہی خوبصورت معاملہ ہے۔ تو گویا دیتے دلاتے رہنا ہے یتیم کو۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ اچھا، اور بس بعض گھروں میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ یتیم بیچارے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چچا تایا وغیرہ ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، بھائی کے بچوں کا خیال ہی نہیں ہوتا، آنکھوں کے سامنے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، بھی ہم نے دے دی نا زکوٰۃ میں سے، مدد کر دی، لیکن کس قدر ان بچوں کی بھی آزمائش اور ساتھ والے رشتوں کی بھی آزمائش، کہ دیکھیں وہ وقت ان پہ آ گیا کہ اپنا باپ نہ رہا، باپ ہوتا تو وہ کچھ کرتا نا، اب باپ نہ رہا تو یہ سب کی آزمائش بن گئی، وہ بچے، وہ فیملی آزمائش بن گئی، تو اب اس فیملی کو دیکھنا، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ ایک بہت ہی اجر کی بات، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہے والمساکین، اور مسکینوں پر۔ یہ مسکین وہ جو کسی مجبوری کی بنا پر اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتے، سفید پوش ٹائپ لوگ، ان کی عزت کے ساتھ مدد کرنا، ان کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کرنا۔ یہاں مدد ایسے کہ جیسے ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو شرمندگی کا احساس تک نہ دلاتے ہوئے خرچ کرنا، مسکین کو ایسے عطا کرنا، ایسے دینا۔ اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آگے چل کر بڑی ڈیٹیل میں یہ والی ابھی آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیسے کیسے خرچ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی، کیسے آداب ہمیں بتائے۔ اور پھر وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، اور خاص طور پر وہ مسافر جو اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے دور ہو اور ضرورت مند بھی ہو، چاہے وہ اپنے علاقے میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ یہ ظاہری بات ہے کہ پرانے زمانے کے سفروں کی بات ہو رہی ہے، جب لوگوں کے پاس اے ٹی ایم وغیرہ، بینک کی سہولت، ایزی پیسہ کی سہولت، نیٹ کی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ لوگوں کو رسپانسبل بنایا، ارد گرد کے لوگوں کو،
کہ اگر ایسے مسافر آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنی ضرورت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر بھی خرچ کیجئے، اس خرچ کا اجر ہے آپ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، مطمئن رہو، بریکٹ میں آئے گا یہ بریکٹ کلوز، جو نیکی بھی تم کرو گے ود ان بریکٹ وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی، بریکٹ کلوز، اللہ اس سے پوری طرح واقف ہوگا۔ وما تفعلوا من خیر، جو نیکی بھی تم کرو گے۔ اب یہاں خیر صرف مال کا نہیں ہے خرچ، کیونکہ اوپر تو ہم نے پڑھا نا کل ما انفقتم من خیر، یہاں آیا وما تفعلوا من خیر، مال تو ہے ہی ہے، جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا کیونکہ اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر دوسری بات وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ مثلا تم نے اپنا وقت دیا کسی کو، تم نے علم بانٹا کسی کو، تم نے اپنی مسکراہٹ بانٹی، تم نے کسی کو اپنی خدمت دی، سروسز دی فی سبیل اللہ، تم نے کسی کو کوئی چیز سکھا دی، کوئی ہنر سکھا دیا، کوئی فن سکھا دیا، تم نے اپنا مال کسی کو تقسیم کیا، تم نے اپنی مسکراہٹ کو بانٹا، سب اللہ جانتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ اجر بھی دیتا ہے۔ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے، کسی اور نے تمہیں کیا اجر دے دینا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بات سمجھایا کریں کہ اگر کوئی ہمیں دے گا بھی تو کیا دے گا، کتنا ایک دے دے گا۔ 5,000 کا گفٹ میں نے اسے دیا، 5,000 کا اس نے مجھے واپس کر دیا، تو کیا میں نے کما لیا؟ کیا دنیا کی پوری بادشاہی میں نے کما لی اس 5,000 کے پیچھے؟ تو اتنا میں کیوں بھوکھی ہوں، کیوں میں اتنی لالچ کروں؟ نہیں، مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں اجر، مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں بدلہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر دینے کی عادت ہمیں ڈالنی ہوگی، باعث وہی خرچ باعث اجر ہوگا، ادروائز پھر بھول جائیں اس کا اجر، اس کا انعام، اس کا ریوارڈ۔ اللہ نے کہا دنیا میں لے لیا جو تو نے لینا تھا، تو دنیا میں کیا ملا؟ چند ٹکے مل گئے، کوئی چیز مل گئی ہمیں، تو اس کے لیے ہم اتنے اللہ کی رضا چھوڑ دیں، وہ جنت کے بہترین اجر چھوڑ دیں، جنت کی بہترین خوبصورتیاں دلکشیاں چھوڑ دیں۔ حدیث سناتی ہوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے، اگر کوئی نیک کام نہ مل سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے۔ بھائی سے مسکرا کر ملے مطلب اب اپنے جو سرکل کے لوگ ہیں، عورتیں ہیں عورتوں کے ساتھ، مرد ہیں مردوں کے ساتھ، تو مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، کہ بجائے ہم اپنا منہ تیوری چڑھائے رکھیں، منہ پہ ماتھے پہ بل ڈال کے رکھیں، آنکھوں سے انگارے برس رہے ہوں اور انتہائی کرخت قسم کا چہرہ بنایا ہو جیسے ہم بڑے بہت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا اس طرح کی پرسنالٹی اور اس طرح کے چہرے بھی اللہ کو نہیں پسند۔ منہ پہ 12 بجے ہوں، پتہ نہیں کیا، اللہ معاف کرے، آفت آ پڑی، مصیبت آ پڑی، تو مطلب یہ استغفر اللہ بہت بڑی یہ بدبختی کی بات ہے۔ تو مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا لو اور اس میں سے چلو بھر اپنے پڑوسی کو بھی دے دو، یعنی تھوڑا سا اپنے پڑوسی کے لیے نکالو۔ تو مراد کیا ہے کہ قرآن اس طرح کے خرچ کے ذریعے دلوں کو جگاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر کام اللہ کہتے ہیں کرو بٹ میری رضا کے لیے، نہ کسی پر احسان دھرنا ہے، نہ کسی سے بدلہ چاہنا ہے، نہ کسی سے شکریہ چاہنا ہے، نہ کسی سے تعریف چاہنی ہے۔ ڈیسائیڈ کرو، ہر عمل شعور کے ساتھ کرو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے نبی کی محبوب سنت ہے، یہ آپ نے کر کے دکھایا، اور آپ کی سخاوت کا تو کوئی جواب ہی نہیں، مثال ہی نہیں اس کی۔ تو پھر یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہر عمل، ہر نیکی، خواہ گھر والوں کی خدمت ہے، خواہ باہر والوں کی خدمت ہے، سب نیکیاں ہی نیکیاں، سب نیکیاں۔ اللہ یہ نیکیاں کرنے والا بنائے، اس طرح کی نیکیوں کو سنبھالنے والا بنائے، اللہ اس طرح کی نیکیوں کو محفوظ فرمائے، اور ہم اپنی نیتوں کو اچھا کر کے، خالص کر کے، ون سائیڈڈ ہر نیکی کو کرنے والے بنے۔ اب اس میں سے سبق کیا ہے؟ اللہ سے بہت دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو آپ کے بتائے ہوئے انداز میں خرچ کر کے
آپ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ ہمارے اجر خرچ کو قبول کر اور دنیا آخرت میں ہمیں بہترین اجر سے نواز۔ اور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے اور آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ صرف امیر کے لیے حکم نہیں ہے، غریب بھی یہ اجر سمیٹ سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ہے ایک نوالا دے سکتا ہے، ایک نوالا دے، آدھا نوالا دے سکتا ہے، آدھا نوالا دے، اس کے دل میں ایک تڑپ، ایک ذوق ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اس نے جتنی قربانی سے دیا اس کا اجر آدھا نوالا، ایک لقمہ دینے والے کا اجر ممکن ہے ہزاروں روپے دینے والے سے بڑھ، کیونکہ اس نے اس وقت اس کو خود ضرورت تھی لیکن اس نے اللہ کی خاطر اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو نکالا ہے، بے پناہ اجر کی بات ہے۔ آیت نمبر 216، کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، لیکن بریکٹ آئے گا، اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ وہو کرہ لکم، وہ تمہیں ناگوار ہے۔ آیت 215 سے شریعت کے احکام ہم نے کچھ پڑھے، خرچ کے حوالے سے پیچھے سے چلتے آ رہی ہیں، تجدید شریعت کے احکامات، حج کے ذکر کے درمیان کچھ باتیں خرچ کے حوالے سے آ گئی، اب پھر دوبارہ جہاد کا ذکر آ گیا۔ اور جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، کمزور ایمان والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت 216 میں فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ قتال کا حکم آ گیا، تمہیں مشکل لگ رہا ہے، تمہیں لگتا ہے تمہاری جان چلی جائے گی، تم زخمی ہو جاؤ گے، یقیناً یہ فطری خوف ہے، تمہیں مشقت فیل ہو رہی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی چیز بہتر ہو۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی چیز تمہارے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ اور جس چیز کو تم پسند کرو وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، ٹھیک ہے نا؟ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے کیا ہو؟ بری ہو۔ اب یہ جو بات آئی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، ایک چیز ہمیں پسند ہے لیکن اللہ بتا رہے ہیں وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور ایک چیز ہمیں ناپسند ہے لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہے، میں نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو اس کو قتال کے کانٹیکسٹ میں لے کر سمجھیے، اس ریفرنس کے اندر۔ اب تمہیں قتال، پہلے تو آرڈر نہیں آ رہے تھے قتال کے، تم بار بار بے چین ہو کر پوچھتے تھے کب حکم آئے گا، کب آرڈر جاری ہوں گے، کب اجازت ملے گی، کب ہم لڑیں گے، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اب اللہ نے تم پر یہ لازم کر دیا، اب یہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، جان جانے کا خطرہ، زخمی ہونے کا خطرہ، لیکن چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں قتال مشکل لگ رہا ہے، حالانکہ وہ قتال کیا ہے؟ خیر لکم، تمہارے لیے اچھی چیز ہے۔ کیسے اچھا ہے قتال؟ طاقتیں کمزور ہوں گی، یہ اچھائی ہوئی، اسلام کا تحفظ ہوگا، یہ زبردست اچھائی، اچھی بات ہو گئی، بہتری ہو گئی۔ فتنے کا خاتمہ ہوگا، کس قدر زبردست کام ہو گیا قتال کے ذریعے۔ حق و باطل کی حد بندی ہوگی، کیا زبردست بات اللہ نے بتا دی۔ مظلوموں کی مدد ہوگی، کتنے فائدے، اس ایک کتنی بہتری، کتنی خیر جو تمہیں ناپسند لگ رہا ہے معاملہ، اس کا نتیجہ بہت زبردست۔ اور جو چیزیں انسان کو پسند ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ مثلا انسان کہے کہ میں جہاد قتال کو چھوڑ دوں، جہاد نہ کروں، تو پھر جہاد نہ کیا تو پھر پورا کا پورا جائے گا، پھر اللہ کا نام لینے والے ہی ختم ہو جائیں گے، یہ تو اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ پھر اس کو اگر ہم اپنی روزمرہ روٹین کے اندر لے کر آئیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں پسند آتا ہے عموماً سکون، امن، مال، لیکن یہ چیزیں عموماً کیا کرتی ہیں؟ وہ اللہ سے دور بھی کر دیتی جب ان چیزوں کو صحیح مقام پر نہ رکھا جائے۔ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟
کہ انسان قربانی کرے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، اپنا آرام سکون نیند قربان کرے، اور یہ چیزیں جو اس کو ناپسندیدہ ہیں اللہ نظر میں یہ پسندیدہ ہیں۔ کیسے؟ کہ یہ اللہ کے قریب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر سوچیں، مشقت، کوشش، محنت، اپنی زندگی کی بہت سی چیزیں قربان کرنا، یہ ناپسندیدہ چیزیں اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا وہ ہے کہ جو آخر میں رزلٹ کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے، یا اللہ کی پسند سامنے آ رہی ہے یا اللہ کی ناپسند سامنے آ رہی ہے، یا اس سے خیر نکل کر سامنے آ رہا ہے یا اس سے شر نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس طرح کی ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے، تم جان ہی نہیں سکتے، تمہیں سمجھ آنی ہے یہ بات، کہاں تمہاری اوقات۔ کوشش کرو سمجھنے کی تو اللہ کچھ نہ کچھ تمہیں سمجھ ضرور دے گا۔ تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایک چیز جس کو میں پسند کر رہی ہوں اور وہ دور کی جا رہی ہے، اٹس می میرے لیے اچھی نہیں ہے، میرے لیے ابھی بہتر نہیں، اللہ کی حکمت نہیں ہے اس چیز کا مجھے ملنا، اور جس چیز کو میں ناپسند کیے جا رہی ہوں وہ قریب 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 آ گیا، اٹس مین کہ اس کے پیچھے ہے میرے فائدے کی چیز، اور کیا ہے، میرے درجات بلند ہوں گے، میرے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو ٹیک اویز کیا ہے اس آیت کے؟ کہ اللہ اپنے بندوں سے زیادہ ان کے لیے خیر پسند کرنے والا ہے، یہ جان لیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، وہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اب بندے سمجھے یا نہ سمجھے اس بات کو، اس سے بڑھ کر کوئی خیر کسی کے لیے پسند کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، اب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کو پسند کی نوکری نہیں مل رہی، آپ دیکھتے ہیں نا ہماری فیملی میں ملنے جلنے والوں میں لمبی لسٹ ہوتی ہے، کسی کا یہ مسئلہ، کسی کا وہ مسئلہ، کسی کی فلاں خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا شاید نقصان ہو گیا، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو ہمیں نہیں مل رہی اسی کی وجہ سے اللہ نے نہ ملنے میں ہی ہماری بہتری رکھ کر اللہ نے پتہ نہیں ہمیں کتنے روحانی شر سے بچا لیا، اگر وہ مل جاتی فلاں ٹائم پہ تو وہ میرے لیے اچھی نہ ہوتی۔ ہم تو نہیں سمجھتے نا، اللہ بہتر سمجھتے ہیں، محبت کا ذریعہ بنا دیا اس محرومی کو، میری زندگی کی اس کمی کو، کہ میں نے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے سسک سسک کے اللہ کے حضور رو رو کر جو دعائیں کی، مجھے وہ چیز تو اس طرح سے نہیں ملی لیکن مجھے رب کا قرب ضرور مل گیا۔ سوچیں کتنی بڑی نعمت میرے ہاتھ آ گئی۔ اگر وہ زندگی میں آزمائش نہ ہوتی تو میں اتنا روتی کہاں، میں اتنا تڑپتی کہاں۔ اگر میری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی تو ممکن ہے کہ میں کہاں ہوتی اور میرا رب کہاں ہوتا۔ میرے رب نے مجھے ان چیزوں سے دور کر کے اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دیا، وہ رکاوٹیں بننی تھی میری زندگی میں، اللہ نے مجھے نزدیک کر دیا۔ تو اللہ کی حکمتیں، اس کا علم، واللہ یا وہ جانتا ہے کیا چیز کب کیسے کس انداز میں آنی ہے یا نہیں آنی، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز کا یقین عطا فرما دے۔ اور پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، یہ بات جان لے کہ اگر زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اگر ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ سب ہماری ٹریننگ ہے، یہ کوئی بربادی نہیں ہے، میرا نقصان نہیں ہے۔ بظاہر نقصان ہو گیا، بظاہر غم آ گیا، بظاہر دکھ تکلیف آ گئی ہے، بظاہر محرومی آ گئی ہے، بظاہر لوگوں کے بڑے تانے سننے پڑ رہے ہیں، بظاہر بڑی آنکھوں کے ساتھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی اچھا ہی سوچا ہے، کوئی بہتری سوچی ہے اس نے میرے لیے۔ بس شرط یہ ہے کہ ان روحانی ترقی کی سیڑھیوں پر، یہ سیڑھیاں ہیں ہمارے لیے، ہماری روحانیت کو بڑھانے کے لیے، ہم صبر اور یقین کے ساتھ ان روحانی ترقی کی سیڑھیوں پر چلتے چلے جائیں، چڑھتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس مشقت میں ہی ان کی ترقی ہے، ان کی پروموشن ہونی ہے تو کیسے ہونی ہے؟ اس آزمائش سے گزر کر، اسے گریڈ ملنا ہے اس آزمائش سے گزر کر۔ یہ جو دکھ آیا ہے اس کی زندگی میں، یہ جو محرومی آئی ہے،
یہ اس کی ٹریننگ کا لازمی حصہ ہے. یہ جو قربانی اس نے دی ہے اسی سے ہی اس کو بلندی ملے گی، ورنہ تو کبھی نہیں مل سکتی اس کو بلندی. دیکھیں انسان اپنی عبادات کے ذریعے بڑی محنتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا سلو چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور پھر انسان ان آزمائشوں پہ وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو رویہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکمینڈڈ ہے، تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے نا، اس میں آپ فوراً نیچے سے آپ 8-10 کے حصے سے یا 15 کے حصے سے آپ 70-80 پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ آزمائشیں آپ کو پیک پہ لے جاتی ہیں اللہ کے قرب کے نزدیک، لیکن جیسے ہی پھر ہم وہی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم رونا دھونا ویلا شکوہ شکایتیں، وہ پھر 99 سے وہ نیچے لے کر آتا ہے. ایسے آتا ہے انسان، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. تو راضی ہونا ہمیں سیکھنا ہے، اپنے دل کو راضی کرنا ہے اپنے رب کے فیصلوں کے ساتھ. یہ دیکھیں نا بالکل ایسے ہے کہ جیسے بچہ جو ہے وہ اسکول جانا پسند نہیں کرتا، اس کو مشقت نظر آتی ہے اس کے اندر، لیکن بچے کا بہترین مستقبل اس کے اسکول جانے، اس کے یونیورسٹی جانے، اس کے پیپر دینے کے اندر چھپا ہوا ہے. دیکھا ہوگا کہ جو بچپن سے ہی تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، پھر ان کی زندگی ذرا مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے وقت پہ محنت نہیں کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے وقت پہ محنت کرنے کی جگہ ہے. یہاں ضائع نہ کر لینا خود کو، یہاں تم بھیجے ہی دنیا میں وقت پہ محنت کرنے کے لیے گئے ہو، اور تمہیں جو اجر ملنا ہے اس محنت کی وجہ سے ملنا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں سے جو ایک اور چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہجرت مدینہ ہوئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا تکلیف دہ حکم تھا نا بظاہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی، آپ کے صحابہ نے مکہ چھوڑا اور اپنا گھر خاندان مال جہاں بچپن گزارا ہو، گلیوں جن لوگوں کے ساتھ ان در و دیوار سے بھی انسان کو بہت محبت ہو جاتی ہے. مگر اسی ہجرت سے آپ دیکھیں کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. اگر ہجرت مدینہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ایک مدینہ کی اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ وہاں پہ بنائی گئی. یہ ہجرت کا ہی نتیجہ تھا، یہ رزلٹ تھا. تو نقطہ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ آئیں آزمائشیں آئیں تو سمجھ لیں اللہ مجھے سنوار رہے ہیں، مجھے پالش کر رہے ہیں، مجھے دھو رہے ہیں، میری اصلاح کر رہے ہیں، میرے درجات بلند کر رہے ہیں، مجھے اپنا قرب دے رہے ہیں، مجھے اپنا محبوب بنا رہے ہیں. جسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ آزمائشیں آئیں تو یہ خوشخبریاں انسان کی زندگی کے اندر کہ آزمائش آئی ہے، خوشی کی بات ہے. ہم کہتے ہیں سب سے بڑی رونے کی بات ہے، کوئی بات آئی ہے اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اس نے بھیجی ہے، وہی ڈالے گا بھی. آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں محترم مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے. آیت نمبر 190 to 195 میں جہاد اور قتال کے بنیادی احکام ہم پڑھ کے آئے ہیں، آپ یاد کر لیجئے گا انہیں. ہمیں وہاں پڑھا کہ جنگ صرف دفاع یا ظلم کے خاتمے کے لیے ہی ہوگی، زیادتی نہیں کرنی. ہاں اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر مقابلے میں ڈٹ جانا ہے. پھر یہی بات ہم وہاں پڑھ کر آئے کہ اگر مشرکین تمہیں حج نہ کرنے دیں، جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، چاہے یہ جنگ عین حدود حرم میں ہی لڑنی پڑے. یاد آ رہی ہیں ساری باتیں؟ میں تھوڑا سا خلاصہ کر رہی ہوں ان آیات کا. یہ بات بالکل واضح تھی، لیکن اشہر حرم کے معاملے میں زمانہ جاہلیت سے عربوں کی روایات اتنی سخت تھی کہ ان میں جنگ اور خون ریزی کو وہ اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آسانی سے اترتی نہیں تھی کہ ان مہینوں میں مسلمان جوابی کارروائی کیوں کریں. اب یہاں قرآن واضح کر رہا ہے کیونکہ لوگ اس موضوع کو بار بار پوچھ رہے تھے. سوال ہے نا، اگلا سوال، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اللہ فرماتے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنا کیسے ہے. اللہ کہتے ہیں کل قتال فیہ، کبیر کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑی ہی سخت بات ہے. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، اس سے بھی سنگین جرم کیا ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اس کو نہ ماننا،
بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین بات ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، مراد دین اسلام کی طرف آنے والے لوگوں کا راستہ روکنا، وصد عن سبیل اللہ، خود بھی رکنا دوسروں کو بھی روکنا، وکفر بھی، اللہ کا انکار یعنی اللہ رسول اس کے دین کا جان بوجھ کر انکار، والمسجد الحرام، مسجد حرام کی زیارت عبادت حاضری سے لوگوں کو روکنا، مسجد حرام کے دروازے بند کرنا، واخراج اہلہ، لوگوں کو ہجرت پر مجبور کرنا، یہ سارے جرائم 1 2 3 4 اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، سنگین ترین جرم ہے۔ اشہر حرم میں، حرام مہینوں میں لڑنا بھی ظلم ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے بڑے گناہ تو تم کر رہے ہو۔ اور پھر والفتنۃ اکبر من القتل، ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا گناہ۔ والفتنہ، پیچھے تفصیل پڑھ کر آئے ہم، وہ سنگ دلانہ اذیتیں ہیں جو کفار اور مشرکین مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے پہنچا رہے تھے، جو تم کر رہے ہو مسلمانوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، اللہ کے دروازے بند کر کے، ہجرت پہ مجبور کر کے، نہ مان کر، یہ فتنہ ہے، اور فتنہ اللہ کی نظر میں قتال سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم اپنے گریبان میں تو جھانکو پہلے، اپنے آپ کو تو دیکھو پہلے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا تمہیں حکم دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں۔ گویا یہ کفار جو فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ وقتی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے وہ خون ریز جنگوں کا سلسلہ چھیڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور یہ اپنی کوششوں کو اس وقت تک روکنے والے نہیں ہیں جب تک کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو۔ یعنی انہوں نے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی کوئی لمٹس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سٹاپ کرنے کے لیے جو نا پوائنٹ نہیں ہے، اینڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے سخت اور شدید فتنے کے مقابلے میں اگر سد باب ہے، اور اگر اس کے لیے حرام مہینوں میں جنگ بھی کرنی پڑے تو حرام مہینوں کی حرمت کا احساس ہوگا، اور یہ گناہ نہیں بلکہ بہت عظیم نیکی ہوگا۔ حرام مہینوں کا قصاص ہی ہے کہ انہوں نے حرام مہینے میں چھڑی، آپ نے جواب میں حرام مہینے میں دیا ہے بدلہ، تو یہ قصاص ہو گیا حرام مہینوں کا، کوئی گناہ کی بات نہیں، عظیم نیکی ہے۔ اور کہا، اور جو کوئی تم میں سے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، فَيَمُتْ، اور اسی کفر کی حالت میں، وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں وہ مر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ظلم و ستم سے مروب ہو کر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اور اسی حال میں مر جائے گا تو اس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد، اور وہ دوزخ میں پڑے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں جو لفظ آیا نا حبطت اعمال، اعمال سے مراد وہ بظاہر نیکیاں جو انہوں نے کی، مثلا نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ وغیرہ دیا، یہ سب ان کے کفر کی وجہ سے برباد ہو جائے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ان اعمال کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا کر آئی کہ مشرکین ان تمام نیکیوں کے اعمال سے واقف تھے، اپنے تئیں جو ان میں سے مختلف لوگ تھے کفر کے ساتھ ساتھ کے کام بھی بڑے بہت کرتے تھے، تو اللہ نے کہا سب جائیں، کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے کہ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، مثلا جان بوجھ کر حرام اور کبیرہ گناہ کرنے سے، اس سے اور نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی کا قتل کر دیا، قتل ساری نیکیوں کو بھا کے لے جاتا ہے۔ کسی کا مال وراثت جان بوجھ کر ہڑپ کر دیا، جیسے ہمارے یہاں عموماً خواتین کا حصہ اکثر حیثیات میں معاف کروا لیا، جی دیا ہی نہیں گیا، بہت بڑے گناہ کی بات۔ پھر بڑے بڑے گناہوں کو جان بوجھ کر اصرار سے کرنا،
تو یہ کیا ہے؟ باقی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کو سنبھالنے والا بنائے اور نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 218، آخری آیت، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ گویا آیت نمبر 217 اور 218 میں دو کریکٹر ہمارے سامنے آئے، ایک وہ جو کفار کے ظلم و ستم سے گھبرا کر دین چھوڑ بیٹھے، مرتد ہو جائیں، ان کا انجام بتایا گیا۔ دوسرا کریکٹر 218 میں ان لوگوں کا مقام جو کفار کی ستم رسانیوں کے باوجود اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جن کے دلوں میں پختہ یقین ہے، وہ آندھی آئے طوفان آئے وہ ایمان سے ہٹنے والے نہیں، وہ جن کے قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں، جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، ایمان کے ساتھ ہجرت کرنے والے بنے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور کیا کیا؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جدوجہد، ایمان ہجرت کی بازی میں اپنی جان مال تن من دھن وار دینے والے، جان کی قربانی پڑی دے دی، مال لگانا پڑا لگا دیا، دین کی حفاظت کے لیے جتنی عملی کوششیں کر سکتے تھے کی، اذیتیں برداشت کرنی پڑی کی، لیکن جہاد نہیں چھوڑا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، وہ دین کے قرآن کے خادم بن گئے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کو بالکل جب ذہن میں لائیں تو یہ نہیں کہ میدان جنگ ہے اور ہم نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، وہ بھی ایک حصہ ہے، اصل تو پوری کی پوری زندگی بندہ مومن کی جہاد ہے کہ جب وہ دین کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ جہاں تینوں صفات اکٹھی ہو گئی نا، کون کون سی؟ آمنو، ہاجرو اور جاہدو، جب یہ تینوں کسی کے اندر آئیں گی وہی انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے، وہ کینڈیڈیٹ ہے اللہ کی رحمت پانے والی صف کا۔ یقین سے گارنٹی سے تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ جنت میرے لیے پکی ہے، ہاں امیدوار رحمت ہو سکتا۔ یرجون رحمت اللہ، اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اپنے قریب ہم مجھے بہترین مقام عطا فرما دے، لیکن کب؟ جب آمنو ہاجرو جاہدو۔ ہم کہتے ہیں بس آمنو پہ ہی ہماری بریک لگ گئی، آگے والے کام تو ہم نے کیا دیکھنے، کیا کرنے، کیا سوچنے، کیا سمجھنے، اور ضرورت ہی نہیں ہے، اور آمنو بھی ہمارا صحیح نہیں ہے۔ اس وقت ہجرت اور جہاد مسلمانوں پر بیک وقت واجب تھے، دونوں ہی مارکے بڑے سخت تھے۔ یہاں مسلمانوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کفار کے مسائل کا حل ارتداد نہیں ہے، مرتد ہونا نہیں ہے، بلکہ ہجرت اور جہاد ہے۔ جو یہ کر گزرے گا وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے گا۔ اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی یا غلطی ہو گئی اس سفر میں تو وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ جہاد اور ہجرت کی سختیوں پر وہ دلی انعام دینے والا ہے۔ اب یہاں ٹیک اوے میں ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے منع کیا۔ مہاجر کون ہے؟ ان چیزوں سے رکے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ ہمیں سچا مہاجر بنا دے۔ آج ہمارے لیے یہی ہجرت، یہی جہاد ہے جو ہم اپنے ایمان کے عملی نمونوں کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور یہ جو ہم قرآن کلاسز میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ ہمارے حصے کا جہاد ہے۔ آج یہ ہم اللہ نے الحمدللہ ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اپنے اتنے مصروف لمحات میں سے، اتنی بزی روٹین میں سے، دنیا کی اتنی اٹریکشنز کو چھوڑ کر ہم اللہ کی خاطر بھاگ بھاگ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس میں برکت ڈالے، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں ایسے جہاد کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔